अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है, मेरे साथ मौजूद हैं तजज़िया कार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी, मादरे वतन की सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म, भारत को कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियों का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक पैगाम, अगले मोर्चों का दौरा, जवानों की तैयारी और हौसले को सराहा। कैसे देख रहे हैं मांडला साहब दुश्मन को वाज़े और दो टोक जो पैगाम भेजा है आर्मी चीफ ने, और दुश्मन जानता है, बड़े बेहतर अंदाज से जानता है, बल्कि दुनिया जानती है पाक फ़ौज को और सिपा सालार को। आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। कल हमारे सिपा सालार कमर जावेद बाजवा साहब ने फ्रंट LOC के ऊपर जाकर दौरा किया, जवानों से मुलाकात की, और वहाँ जाकर जो हालात आजकल खित्ते के हैं रोज़ाना की बेस के ऊपर, क्योंकि हम तो पहले ही बड़ा ज़ोर से जो है ना ये बयान करते हैं कि अभी बयानात से बहुत आगे जाना पड़ेगा, जो हकीकत है वो सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बयानात और हमारी मसल्लह अफवाज दिन रात एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं। और कल भी जो दो टोक बयान दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब ने कि अभी कोई भी कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी जाएगी, कि जो हालात हम देख रहे हैं, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भारत कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर अलग जुल्म बर्बरियत का उसने बाजार गर्म कर रखा है, यहाँ भी कोई कसर जो हाथ से मौका वो खाली नहीं छोड़ता है। 27 फरवरी से लेके पुलवामा से लेके आप उसकी हरकत व सुकनात को देखें, बालाकोट को देखें, फिर उसके जो है न वो फाइटर त्यारे जब इधर आए जिनको गिराया, फिर भी वो जो है न इंसान का बच्चा नहीं बना। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो दिन ब दिन, पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि ये कोरोना के दिनों में उसके ऊपर ना कोई कोरोना असर कर रहा है, एक जंगी जनून जो है ना वो उसके सर के ऊपर सवार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसका जंगी जुनून उसके सर पे सवार है तो हमारी पाक फौज भी हर वक्त उसका जवाब देने के लिए तैयार है, और जवाब दे भी रहे हैं। कि ये नहीं कि उसकी हरकत ये बयानात तक नहीं है, हम कि बयानात से आगे जैसा उसकी तरफ से आता है रिस्पांस, और उससे दुगनी ताकत से जो है ना उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। कल दो टोक बता दिया, और पिछले दिन जो बताया था मैंने कि जो मीटिंग हुई है IS हेडक्वार्टर में, वो तमाम मामला जो है ना वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया बड़े खुले और ओपन अल्फाज में कि किसी किस्म की जो है ना वो गफलत नहीं बरती जाएगी, और पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। और मेरा ख्याल कि हालात जितने हम देख रहे हैं सादा हैं, या वो खामोशी इख्तियार की है, इतनी खामोशी नहीं है, बॉर्डर्स के ऊपर भी नहीं है, और भारत बिलखसूस दिन रात इसी प्रोपेगेंडे में है कि वो किसी ना किसी तरीके से। लेकिन मांडला साहब बाज क्यों नहीं आ रहा भारत? देखिए जी, बाज यानी मुंह की खानी पड़ती है, बहुत दफ़ा उन्होंने खुद ये देखा, इवन दुनिया ने देखा, और दुनिया ही मानी उनके इक्विपमेंट के हवाले से कि वो कोई कारगर नहीं है। इसके अलावा उनकी फ़ौज की इस्तेदाद, सलाहियतें, पेशावराना सलाहियतें, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सराहा भी, तारीफ़ भी की, बल्कि पाकिस्तानी जो तैयारे हैं उनके हवाले से बिज़नेस इंक्रीज़ हुआ, दुनिया ने माना। यानी ये सब कुछ होने के बावजूद, मुंह की खाने के बावजूद, दांत खट्टे होने के बावजूद, आखिर वो कौन सी हट दर्मी है जो अभी तक बरकरार है, या वो कौन सी चीज़ है जो हट दर्मी ही बरकरार रखने पर मजबूर करे? बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तमाम फैसले जो है ना वो इंसानों के ऊपर नहीं छोड़े हुए, सरजमीन के ऊपर। सही। क्योंकि कंप्यूटर अथॉरिटी अल्लाह की ज़ात है। जब किसी कुव्वत ने, किसी मुल्क ने, किसी रियासत ने टूटना होता है, जिसके मतलब हम पहले कह चुके हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होंगे, अगर वो इस तरह की गलतियाँ नहीं करेगा, ये जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म नहीं करेगा,
تو یہ تو بہت دیر لگ جائے گی اس کو ٹوٹنے میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی جو ہے نا بھارت اسی طرف جا رہا ہے. ابھی بھی اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یا انڈیا میں بسنے والے جتنے بھی دانشور ہیں یا تھنک ٹینک ہیں ان کا دماغ اگر ابھی بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس کا مقصد ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ بھارت کے ٹکڑے ہوں، اور انشاءاللہ وہ وقت بالکل قریب ہے. یہ حرکاتیں جو ہیں نا وہ حرکتیں کر رہا ہے جو. لیکن مانڈلا صاحب یہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، یعنی قانونی اجازت دیتا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا نہیں دیکھ رہی؟ ایل او سی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، بیانہ باقی معاملات، یو این مبصرین، اور انسپیکشن بھی جا کے کرتے ہیں وہ مبصرین وہاں پہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خاموشی کیوں آخر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک قوانین کی بات کرتے ہیں نا، تو پوری دنیا میں پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈے کا قانون ہے. جنہوں نے واچ کرنا ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے، جنہوں نے شٹ اپ کال دینی ہے، وہ خود ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ خود ظلم و بربریت کا بازار وہ خود بھی گرم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ امریکہ کی مثال لے لیں تو امریکہ ابھی ایران سے جو ہے وہ پنگا لینے کے چکر میں ہے. وہاں جو ہے وہ لڑائی چاہتا ہے. افغانستان کے ساتھ اس نے کیا کی، یعنی کہ اس کی اپنی ہسٹری تو دیکھ لیں نا، کہ ہم توقعات تو تب سے لگائیں کہ وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ منصب ادارہ ہے. اس نے تو پوری دنیا میں جہاں بھی جنگوں قتل کیے. مانڈلا صاحب، ملک کا اپنے معاملات، ریاست کے اپنے معاملات، لیکن یونائٹڈ نیشن تنظیمیں، نہیں، یونائٹڈ انسانی نیشن حقوق نے کی تو تنظیمیں آج اور تک شہری آبادی کو نشانہ بنایا دیکھیے جاتا بات ہے یہ ہے کہ یہاں پہ. بیانات سے کوئی بھی اثر لیتا ہے، بھارت لیتا ہے؟ اگر لیا تو مجھے بتائیں کہ آج 269 دن میرا خیال ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 270 بل 70 دن ہو گیا. تو مقبوضہ کشمیر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک لاک ڈاؤن، ابھی پوری دنیا خود بھی لاک ڈاؤن میں ہے، اور ابھی ہر بندے کو ہر گھر میں بیٹھے ہوئے احساس ہو رہا ہے. امریکہ کو احساس ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، برطانیہ کو ہو رہا ہے، اٹلی کو ہو رہا ہے، اسپین، فرانس، دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں ہے 200 سے زائد ممالک جن کے اوپر جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. تو لاک ڈاؤن کا ان کو احساس ہو رہا ہے، تو کیا مقبوضہ کشمیر کا لاک ڈاؤن بھولے ہوئے سارے؟ مانڈلا صاحب، یہ جو ہے یعنی سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی سینئر سفارتکار کی بھی دفتر خارجہ طلبی ہوئی اور پاکستان نے شدید احتجاج کیا. تو یہ احتجاج کس کھاتے میں جاتا ہے؟ دیکھو یہ احتجاج کے اوپر تو میں بڑا کلیئر ہوں. پیچھے بھی میں نے کہا کہ جب تک اسلام جہاد کرتا تھا کفار ڈرتا تھا، اب اسلام احتجاج کرتا ہے اور کفار مذاق کرتا ہے. یہ احتجاج کی کون سی زبان ہے؟ کالی پٹھیاں باندھ دی، لیٹر لکھ دیا، کانفرنس کر دی، بیان دے دیا. یہ بات لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ اعلان جہاد کیا جائے، نعرہ تکبیر بلند کیا جائے، اور بالکل آپ نے کئی بار اسی بات کا اظہار کیا، اور اسپیشلی ہم تو بھارت کے بار حوالے بار سے. کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ کیوں نہیں ان کو آتی کہ ہر دفعہ احتجاج اس کو مراسلہ تھما دیا. کون سے مراسلوں کے اوپر اس نے اثر کیا؟ آج بتایا کل پھر ایل او سی کے اوپر فائرنگ کرے گا، ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ کرے گا. بلکہ ابھی جو دیکھو نا تازہ ہماری ترین جو خبر ہے ابھی کیل سیکٹر، چکی اور سیکٹر کے اوپر رق فائرنگ چکری، کی ہے. ایک جوان ہمارا شہید ہوا ہے، خاتون. دو، مطلب بتائیں کہ یہ روزانہ کی دو بیس کے افراد، اوپر ہے. دو شہری شہید ہوئے، جس میں ایک لڑکی ہے اور ایک خاتون ہے، اور پاک فوج کا جوان جو ہے علی باز، اس نے جام شہادت نوش کیا ہے. اور پاکستان نے بھی بھرپور کارروائی کی ہے اور جانی نقصان ہوا ہے بہت ان کا. نہیں ہوا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے؟ یہ بیانوں سے باہر نکل جانا چاہیے کہ ان کا جواب پتھر سے دیں گے، کوئی کسر بقا نہیں رکھی جائے گی. بھائی اعلان کریں، ڈیڈ لائن دیں انڈیا کو. کیا تھا آئندہ کے بعد اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو ہم گھس جائیں گے تمہارے اندر. یہ زبان وہ سمجھے گا. اس زبان سے کم زبان سمجھنا نریندر مودی نہیں ہے. نہ اسے سمجھا ہے، نہ وہ سمجھے گا. وہ کتنا نقصان دے رہا ہے، صحیح. بھارت کے اوپر ہمیں نقصان دے رہا ہے. میں اسی طرف جاؤں گا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے. بالکل ہوں گے. میرے پاس ایک ہیڈ لائن ہے جس میں واضح طور پہ امریکہ کا بھارت سے نفرت کا اظہار، ٹویٹر پر دوستی ختم کر دی، وائٹ ہاؤس نے مودی کو ان فالو کر دیا، راہل گاندھی نے اقدام کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے. اور یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک اپنے ہی ہاتھوں، وہاں کی مودی سرکار کے ہاتھوں ٹوٹنے والا ہے یا ٹوٹنے کے دہانے پہ ہے. اور بلکہ ایک دن قبل امریکی کمیشن جو ہے وہ برائے آزادی مذہب، اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں بھارت کو خطرناک قرار دیا ہے، وہ خطے کے لیے بھی
اپنے حوالے سے بھی اور پاکستان کے اقدامات کو اقلیتوں کے حوالے سے سراہا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس پہ راہل گاندھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرے کی علامت ہے اور خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، تو اب آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بھارت کو، اور اسپیشلی مودی سرکار جس کی سوچ، نظریہ، RSS، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک شخص اور یہ جماعت اپنے ملک کو توڑنے میں کتنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل ایمنسٹی جو بھی ان کی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اوپر، کہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ ظلم و بربریت صرف مسلمانوں کے اوپر ہے۔ ابھی بڑی جامع اور مفصل انہوں نے سروے کیا اس کے اوپر کہ ان کا جو ایجنڈا ہے ہندوستان کا، RSS کا، یہ BJP کا، یہ جو نریندر مودی ہے، اس کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہ سکتا ہے، اس میں وہاں نہ مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہے، نہ کرسچن محفوظ ہے، اور نہ ہی جناب سکھ محفوظ ہے، اور نہ لو کاسٹ جو نچلے درجے کے ہندو ہیں وہاں وہ بھی محفوظ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو یہ امریکہ تک بات پہنچی، جو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اس کو انفالو کر دیا، اور ایک اس طرح کا ملک ڈکلیئر کیا اس کو، ابھی میرا خیال بلیک لسٹ کی طرف سے جائے گا، اور اس کے راستے میرا خیال کھلنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں، اور پاکستان کو جب کمپیئر کیا تو سب سے زیادہ اقلیتوں کو اگر کوئی تحفظ ہے تو وہ پاکستان میں، اور اگر اقلیتیں غیر محفوظ ہے، اگر کوئی ملک ہے دنیا میں تو ٹاپ نمبر کے اوپر بھارت ہے، جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کرسچن پہ ظلم ہوتا ہے، سکھوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور وہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ 380 اس طرح کے جو ہیں وہ حادثات انڈیا میں ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، کرسچن کے اوپر، اور لو کاسٹ جو ہندو ہیں ان اور کے یہ اوپر، حالیہ یعنی کہ صورتحال میں تو بڑا واضح ہو بابری چکا ہے یہ مسجد سے لے حقائق۔ کر مساجد کو آگ لگانا، یہ چرچ کو، یعنی کہ کوئی دنیا کا ایسا ظلم نہیں ہے جو انہوں نے اقلیتوں کے اوپر نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بھی جو ریڈ الارم جو ہے نا یہ بجا ہے امریکہ کی طرف سے، وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کیوں جو خاموش تھا، کیونکہ وہ نہیں، اس اب جب خطے میں حقیقتیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار یہ حکومت ہے مودی سرکار۔ نہیں، مودی دیکھو میں بتاتا ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے نا تو پھر ختم ہو جاتا ہے، وہ خاتمہ ہی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس کو شیروار امریکہ کا تھا، اس خطے میں چونکہ اس نے امریکہ نے اس کو حلیف بنایا ہوا تھا، چائنا کے خلاف وہ استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ شیروار کی جو طاقت جو اقتدار کی طاقت، پاور کی طاقت ہوتی ہے، جو نشہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی آپ کو نقصان دیتا ہے۔ تو پہلے ہی وہ جو ہے نشہ تو اس کے اوپر تھا، یہ جو ہے گجرات کا قصائی ڈکلیئر تھا، وہی امریکہ جس نے آج اس کو انفالو کیا ہے۔ ہم روز کہتے تھے کہ یہ وہی نریندر مودی ہے جس کو بینڈ کیا ہوا تھا امریکہ میں، اس کو ویزا نہیں لگتا تھا، تو آج امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس کو جب پرائم منسٹر بننے کے بعد الو کیا ہے، یا اپنے جو ہے وہ معاشی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بہت بڑی منڈی ہے، 1 ارب سے زائد اس کی پاپولیشن ہے، تو شاید اس کے ساتھ مل کے ہمارا کو بھلا ہوگا۔ لیکن ابھی ان کو نظر آ گیا کہ جہاں ظلم ہی ظلم ہے، جب ظلم حق سے بڑھے گا تو وہ ٹوٹے گا، ان کو اندازہ ہو گیا، تب جا کے اس کو انفالو کیا، اور بلیک لسٹ کی طرف جو ہے انڈیا میں رکھنا بھی جائے گا، لیکن اور ضرور جائے گا۔ کوئی احساس آپ کو نظر آتا ہے بھارتی عوام میں کہ ان کا جو ہے اس وقت کا وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی سرکار ہی اس ملک کو توڑ رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ احساس جو توڑ رہا ہوتا اس کو بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں، جو ٹوٹ رہے ہیں، جن کا ملک جا رہا ہے، وہ سنائی نہیں ہے نا، کیونکہ منارٹی کی حکومت ہے، جو برمن ہے ان کی منارٹی ہے، میجارٹی میں وہ نہیں ہے قوم کہ یا تو میجارٹی میں ہو۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ طاقت جو ہے وہ منارٹی کے ہاتھ ہو جاتی ہے، اور وہ طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں پاگل ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ اور آپ کلچر پتہ ہے آپ کو، وہاں بھی یہی تھانہ کلچر ہے، جو پاکستان میں آپ نے حال دیکھا ہے وہاں بھی یہی سسٹم ہے، اوپر سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر امپلیٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو خطرناک حد تک وہ جا رہے تھے، انہوں نے یہ پلاننگ کر لی کہ بالخصوص جتنے آرمی میں انڈکشن ہوگی نئی، وہ کوئی بھی ہندو کے علاوہ دوسرا نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی سکھ نہیں ہوگا، کوئی کرسچن نہیں ہوگا، یعنی کہ بہت آگے تک وہ پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر جوڈیشری ہو، کوئی بھی ایسے
جو مین سٹریم ڈپارٹمنٹ ہے یا انسٹیٹیوشن ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ ہندو کے علاوہ کسی کے ریڈکشن نہیں کریں گے، جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ریٹائر ہو کے ختم ہوتے جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ کس طرف جا رہے تھے. اور اب مقبوضہ کشمیر کی حالیہ صورتحال، میں اسپیشلی وہ کرفیو کے بعد کی صورتحال چاہتا ہوں کہ اتنے دن جو ہو چکے، اتنے ماہ بلکہ ہو چکے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے. مقبوضہ کشمیر ہماری شارک کٹی. کل ہمارے چیف صاحب نے یہ بیان دیا کہ آزاد کشمیر کے اوپر جو نہتے پاکستانیوں کا، کشمیریوں کا خون بہا جا رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ الفاظ بیانات تو ہم دیتے ہیں، ہمارے حکمران بھی دیتے ہیں، ہماری عسکری قیادت بھی دیتی ہے، لیکن ابھی بیانوں سے آگے جانا. رانا صاحب ڈیڈ لائن دینی ہے. جب تک انڈیا کو ڈیڈ لائن نہیں دی جائے گی وہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. انسان کا بچہ تو اس کو کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ ایک قصاب کا بچہ ہے، قصائی ہے، ظالم ہے، اور اس کو فاسسٹ ہندوتوا جو اس کی سوچ ہے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ گامزن ہے. تو میرا خیال ہے ابھی ہمیں اس کی زبان میں اس کو سمجھانا پڑے گا. وہ عام زبان، اخلاقیات کی زبان نہیں سمجھے گا. صحیح. بات کرتے ہیں کورونا کے حوالے سے اور ملکی صورتحال کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ، تجارتی مراکز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی طبی ماہرین اور انتظامی افسران سے مشاورت، صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا جائے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں کورونا کی صورتحال اور اسپیشلی سندھ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن، کرفیو جب لگا رہے تھے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے جب سٹینڈ لیا کہ نہیں لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن جو ہے نا اس کو نہ کریں. اور آج پوری دنیا الحمدللہ، سعودی عربیہ سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. عبد الرحمان سدیش صاحب نے یہ کہا کہ بہت جلد یہ نمازیں، یہ طواف، یہ عمرے جو ہے نا یہ کھل جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کوئی بندہ بتائے، جو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ دیکھیں اس کو، پرکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. یعنی کہ ٹھیک ہے وبا تو ہے، لیکن وبا کے پیچھے ایک بہت زیادہ مافیا جو ہے نا وہ حرکت میں آ چکا ہے، جو اپنی جو ہے نا وہ گیم سیدھی کر رہا ہے. تو جب مریض کم تھے تمام دنیا میں یا ممالک میں یا صوبوں میں، تھوڑے پیشنٹ تھے تو آپ نے لاک ڈاؤن اور کرفیو کی طرف چلے جائے. ابھی تو پیشنٹ آپ کے جس دن آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، کرفیو کی طرف گئے ہیں، تو اس سے کئی گنا جو ہے وہ پیشنٹ بڑھ چکے ہیں. تو ابھی نرمی کس چیز کی؟ ابھی تو سختی ہونی چاہیے تھی نا. آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کی نا، یہ بھارت جو کرفیو میں فوراً چلا گیا کہ بھائی پورے دنیا کو ذلیل و خوار کیا، اور وہاں مسلمانوں کو اسی کی آڑ میں جو ظلم و بربریت کی ہے، مقبوضہ کشمیر ہو یا انڈیا میں بسنے والے مسلمان ہوں، کیا ظلم کیا ہے، بھوک اور افلاس اور کیا سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرا ہے کہ ابھی بھی تحمل کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے وہ کس طریقے سے آگے چل رہا ہے. میں آپ کی بات تھوڑا چاہوں گا کہ تفصیلاً سمجھ میں آئے. آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کرفیو کی، لیکن سندھ کے ساتھ شاید ملانا چاہ رہے ہیں. اور سندھ میں جو کرفیو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا سوال صرف اتنا دیکھیں جی، میں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید سختی جو ہے، دیکھو جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی انہوں نے بات کی ہے، ہم اس کے حق میں دیکھو یہ جس طریقے سے دیکھو کہیں بھی آپ چلے جائیں. یعنی کہ کل ان کا ایک وہ پارلیمنٹ کا ممبر رشید صاحب وہ پازیٹیو آیا ہے، ان کے میں گھر والے بھی کو کافی افراد جو ہیں ایسے ہی. اور بلکہ ابھی میرے پاس جو خبر تھی کہ فیصل عیدی ان کا اس دوبارہ مثبت آ گیا ہے، دوبارہ ری ٹیسٹ ہوا ہے اس کا، پھر دوبارہ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے. جہاں وہ اے آر وی والے ان کے میرا کو 8 بندوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، باقیوں کے نیگیٹو آئے ہیں. یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ طاقت میرے اللہ کے پاس ہے. اگر ملنے سے یہ پھیلتا ٹھیک ہے پھیلتا ہوگا، لیکن جو اس کو لگے گا جس کو میرا اللہ چاہے گا. اگر گھر میں 8 بندوں کو آ گیا تو سارا ہی گھر ایک جیسا، سب کو کیوں نہیں ہوا؟ لیکن ایک عام چیز کی بات ہے کہ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں. اس کے اوپر جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس کا علاج ایک ہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو واضح یہ احکامات ہیں کہ احتیاط کریں؟ احتیاط کی بات ہے. احتیاط یہی ہے نا. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارے دین نے تو جو پہلے ہی 1450 سال پہلے بتا دیا کہ طہارت و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ایک بندہ غسل کرتا ہے دن میں 2 دفعہ، 5 دفعہ وضو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانے کا وضو فرما لیا کرو،
صحابہ کرام نے پوچھا حضور کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ دھو لیا کرو اور ہاتھ گیلا لگا کے اپنے یہ چہرے کے اوپر، تاکہ جو دائیں بائیں جراثیم ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اگر بندہ 3 دفعہ وہ 5 دفعہ وضو 2 دفعہ وضو 12-13 دفعہ تو یہ ویسے ہو جاتا ہے۔ یہ جو کرفیو میں احتیاطیں کی گئی ہیں، نرمی کی گئی ہے، آپ اس سے متفق؟ بالکل متفق ہے جی۔ اب عام بھوکی ابھی آپ میں رات شام یہ میرا کہ روزوں کے ٹائم یہ جب افطاری کا ٹائم تھا تو جا رہے تھے، جہاں گاڑی کو راشن والی جا روزہ افطاری کا سامان لے کے رکتی تھی نا، بندے کے اوپر بندہ بھوک جو ہے، بھوک یہ کرفیو دیکھتی ہے، یہ لاک ڈاؤن دیکھتی ہے، ایسے لوگ جان چپٹتے ہیں تو جیسے یار میں کیا بتا سکوں، وہ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ غریب آدمی جو صبح کماتا تھا شام کھاتا تھا، یہ 10-12 ہزار، یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور ہمت دے عمران کو اور حکومت پاکستان کو، جنہوں نے غریبوں کے اوپر جو ہے نا ان کی جیبوں میں پیسہ ڈالا، جیبوں میں ڈالا، چلو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملا نا، عوام کو دیا، عوام کا پیسہ عوام تک گیا۔ کہ وہ غریبوں سے زیادہ اس وقت، یعنی غریب حقدار تو ہیں لیکن زیادہ وہ حقدار ہیں جو سفید پوشی کے بھرم میں جی رہے ہیں اور ان کو مسائل کا سامنا ہے، ان تک کیسے پہنچے گا؟ دیکھیں جو حالات اب اسلام آباد میں دیکھے ہیں نا زیادہ میں نے، کہ یار وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو کسی نہ کسی کا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کسی کا خانشامہ ہے، یا کسی کے گھر کام کرتا تھا، کسی کے دفتر میں کا، یار خدا کے لیے کہ رکھا تھا تو یہ وقت ہے کہ اس وقت بھی اگر وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو یہ اللہ کی دینا، اپنے دیے سے کوئی کچھ نہیں کسی کو دے مان لیتا میں تو اسلام آباد کی بات ہی نہیں ہاں کروں گا، پاکستان ہے، بہت سارے علاقے ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں لوگ، وہ اچھے خاصے یعنی سفید پوش لوگ ہیں، لیکن فیکٹریاں نہیں چل رہی، بہت سارے ایسے بزنس ہیں، چھوٹے کاروبار جو نہیں چل رہے، اور وہ لوگ واقعی اس کا شکار ہیں۔ اور یہ جو بڑی ہیلپنگ ہینڈز بنے ہوئے ہیں، یا جتنے احساس پروگرام ہیں، یا جتنے بھی جس بھی طریقے سے وہ دی جا رہی ہے امداد، میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں تک جا رہی ہے جو سفید پوش تھے، وہ ان کا بھرم جو ہے نا، وہ بھرم جو جس طرح کس آپ حالت اشارہ میں کر ہے۔ رہے ہیں رانا صاحب، دیکھیں اور میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ لوگ، سفید پوش ایسا نام ہے، نہ تو وہ مانگ سکتا ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ خطے غربت سے رہنے والے نیچے تو شاید عادی بھی تھے، اور ان کو ملنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن جس احساس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ لوگ جو خطے غربت میں شامل نہیں تھے لیکن وہ حالات اس وقت اس نہج پہ آ چکے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو مل رہا ہے یا ان کی مدد ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ بہت پچھڑا طبقہ وہ، کیونکہ وہ نہ تو مانگ رہے ہیں نہ کہیں نام ڈالتے ہیں، کچھ ایسا میکانزم تو ہونا میکانزم چاہیے۔ ہونا چاہیے کم از کم کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ خود، لیکن میکانزم کون بتاتا؟ 70 سال میں جو میکانزم بڑھے ہیں، یہ پہلی دفعہ میرا غریبوں کی جیب میں کوئی 4 پیسے جا رہے ہیں، تو پہلے کہاں تھے؟ تو ابھی یہ ہے کہ یہ تو پہلے دن سے جب سے یہ حکومت آئی ہے PTI کی، بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کا یہ عزم ہے کہ وہ غریبوں کو اٹھانے کی بات کرتا ہے، تو ابھی اس یہ آفت ہے، اس آفت میں نظر بھی آیا۔ غربت میں یعنی اس کے حق میں ہوں کہ اگر امدادی پروگرام چل رہے ہیں تو ہونا چاہیے، بالکل، لیکن یہ غربت ختم کرنے کے لیے نہیں، یہ صرف اتنی بھوک ماریں گے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھوکے نہ مریں، ورنہ غربت ختم کرنے کے اور اقدامات ہوا کرتے ہیں، اور میں نے یہ بولا کہ غریب وہ ہو رہے ہیں جو متوسط طبقہ ہے اور ان تک یہ نہیں پہنچ پا رہے، جو صورتحال کچھ وہ مانگنے کے طریقے یا کچھ دینے کے طریقے کچھ ایسے ہیں کہ میکانزم نہیں ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہا، لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ اگر واقعی حقداروں کو مل رہا ہے تو ملنا چاہیے، ایسے طریقے کار ہونے چاہیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، وزیر اعظم کو ایرانی صدر کا ٹیلی فون، 2 طرفہ تعلقات اور کورونا کی صورتحال پر بات چیت کی گئی، عمران خان کا بل گیٹس سے بھی رابطہ، کورونا کے خلاف بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم اس وقت پوری دنیا میں یعنی یہ بات کر رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ غریب ممالک کا خیال رکھا جائے، اور اسی حوالے سے ایرانی صدر سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور دونوں ممالک جو ہیں ان میں متاثرین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ایران نے تو بہت سفر کیا اور مقابلہ بھی کیا بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بل گیٹس سے رابطہ کر کے انہوں نے ان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہم ایران کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ روحانی سے ان کا رابطہ ہوا، ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی، بہت اچھے طریقے سے تفصیلاً ڈسکس ہوئی، کرونا کے حوالے سے ہوئی، وہ معاملات باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں کیونکہ ایران بھی ایک مین پلیئر ہے اس خطے میں، ایسی بات نہیں ہے، جیسے افغانستان سے جو نکلتا جا رہا ہے ابھی امریکہ آہستہ آہستہ، مطلب روزانہ 100-150 آدمی تقریباً اس کا جو ہے نا وہ موو کرتا پیچھے جا رہا ہے، وہاں ان کا کردار ہے،
پاکستان ہمارا وہ اسلامک بھائی ہے، پڑوسی ہے ہمارا، تو اس کی بہت ساری اہمیتیں ابھی چونکہ دنیا میں دیکھو نا حقیقت کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے جو نیچرل ہیں. اور میرا خیال ہے جتنی اسلامک کنٹری ہیں ہمارے، مسلمانوں کو یکجہتی ابھی آپس میں بڑھانی چاہیے. کفار کبھی بھی مسلمان کا جو دوست نہیں بنے گا. یہ قرآن میں ہے، جب ہے تو آپ جتنے بھی ملک ہو، اور اس میں بالخصوص یہ جو عربین ممالک ہیں ہمارے، یہ سعودی عربیہ، خلیجی ریاستیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال مدہ دیا، ابھی تو زمین بہت ان کے بھی تکبر اور فخر جو ہے نا وہ گرتے جو ہے نا وہ پاؤں میں نظر آ رہے ہیں سب کو. تو میرا خیال ہے آگے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کفار ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن مارلا صاحب، وزیر اعظم نے تو پہلے بھی یہ حق ادا کیا ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اپنے بہت سارے انٹرویوز اور تقاریر میں انٹرنیشنلی یہ بات واضح کی ہے کہ ایران سے پابندیاں ہٹائی جائیں. ہم نے تو ان حالات میں پرائم منسٹر نے تو یہ دیکھو نا پہلے ایران کے اوپر جو پابندیاں لگا، ابھی کرونا کے دنوں میں بھائی جب تم پرچار کرتے ہو کرونا ایک وبا ہے، امداد کر رہے ہو معلق کی، تو ایران کے اوپر پابندی اٹھنی چاہیے نا. بالکل کیوں نہیں اٹھی؟ تو یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور پھر اس سے بڑھ کے آگے کہا کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے ان کو معاف کیا جائے. یہ تو پاکستان جو ہے نا فرنٹ لائن کے اوپر ایسی باتیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا ساتھ زیادہ نہیں تو یہ اپنے اسلامی ملک کے ساتھ کھڑے ہو کے دے دیں، اور سارے جب ایک زبان ہو کر یہ بات لبیک جو ہے نا وہ ساتھ بنائیں، تو میرا خیال ہے دنیا اثر لیتی ہے. اگر ایک ایک کر کے کو جو ہے نا ابھی دیکھو نا ابھی اسرائیل کے ساتھ سعودیہ کا ملاپ ہو جاتا ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ ہوئے، تو پھر کیا وہ کفار کے اوپر جو اثر ہے، جو ہمارا رعب ہے، دھب ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک ایک کر کے مارے گا سب کو. یہ بھول میں مت کوئی رہے کہ وہ امریکہ کسی کا دوست ہے، برطانیہ دوست ہے، اسرائیل، یہ کبھی کسی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ جب بھی دوست ہوں گے، کفار ایک قوم ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور جو مسلمان ہے وہ ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. آپ اپنے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس کے اوپر قائم رہیں. جب قائم رہیں گے تو کفار جو ہے وہ آپ سے گھبرائے گا. اگر اس سے ہٹیں گے، دوسرے راستوں پہ چلیں گے، تو میرا خیال ہے وہ کفار جو ہے نا وہ آپ کا مذاق بھی کرے گا اور آپ کو نقصان بھی دے گا. تو جہاں یہ بات بل گیٹس کی ہے، بل گیٹس سے بھی وہ اچھی باتیں ہوئی ہیں، اس نے بھی جو ہے نا وہ سراہا ہے ہمارا جتنا بھی کرونا کی حفاظتی اقدامات ہے. پھر بالخصوص جو اساس پروگرام ہم نے غریبوں کے لیے ہماری حکومت نے کی ہیں، اس کو بڑا سراہا اس نے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ دنیا کی بھی آنکھیں کھول رہی ہیں کہ یہ جو غریب سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، انسانیت اگر دیکھنی ہے تو وہ پاکستان میں دیکھیں. اور بالخصوص اس حکومت کے دورانی میں جنہوں نے کام ہی سارا جو ہے وہ عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا ابھی فوکس بھی کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر کو جو ہے نا وہ یہ بالکل ایج پہنچتا ہے. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں. افغانستان سے پاکستانیوں کی وطن واپسی، چمن اور تورخم بارڈر مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ. ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں بیرون ممالک سے آنے والوں کو 24 گھنٹے کرنطینہ میں رہنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فضائی آپریشن معطل ہے. پاکستان نے غیر ملکیوں کے ویزے میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ٹریولنگ اور اسپیشلی پاکستانیوں کی واپسی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی مقید ہیں باہر بہت پریشان ہیں. یعنی دوستوں کی کالیں آتی ہیں، وہاں روزگار نہیں ہے، بند ہے، لاک ڈاؤن ہے، بزنس ختم ہو گئے ہیں، تو بہت پریشان ہیں. تو ظاہر ہے وہ ملکوں کی اپنی ذمہ داری ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں کہ اپنے پاکستانیوں کو ابھی اپنے وطن میں لایا جائے. جہاں تک پہلے وہ حالات اور تھے کہ جب وہ شروع میں کرونا کا سٹارٹ ہوا ہے تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ یار کو آ جائے گا تو ہمارے ملک میں کوئی وبا نہ آ جائے. تو ابھی تو وبا ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، وہ بھی وہاں بندے کا رہنا میرا ہے کوئی تک نہیں بنتا. حکومت وقت کو فوراً حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اقدامات کریں. میرا خیال نے کیے بھی ہیں. ابھی پی آئی اے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ سخت نوٹس کیے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ غیر حاضر نہیں دے گا. وہ محض اسی لیے کہ جو باہر ہمارے پاکستانی ہیں دوسرے ممالک میں میرا کو 3500 افراد تو پاکستان آ چکے ہیں، اور باقیوں کے لیے وہ شیڈول بنا رہے ہیں. تو جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں ہماری درخواست ہے حکومت سے کہ جلد از جلد ابھی خلیجی ریاستوں کی طرف میرا خیال ابھی
یہ نمبر شروع ہو رہنے والا فلائٹوں کا. بلکہ قطر ایئر ویز کو سول ایویشن اتھارٹی نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے اور ان کی جو خصوصی پرواز ہے نا وہ یہاں پہ لینڈ کر پائے گی اور وہ پاکستانی جو پھنسے ہوئے ہیں وہ آ رہے ہیں ان کا. اور اس کے علاوہ لاہور میں آئے ہیں اور واقعی وہ جو لوگ متاثرین ہیں جن میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کوئی بات نہیں, وہ تو ابھی ہر جگہ ہے نا, وہ تو میں نے بتا دیا کہ جو انہوں نے فارمولا بنایا کہ 24 آورز اگر ان کو کرنٹینہ میں رکھنا ہے تو رکھ لیں, ان کے ٹیسٹ کر لیں, زیادہ دیر بھی 1-2 دن رکھنا ہے تو کوئی بری بات تھوڑی ہے, اپنے وطن میں اپنے آ جائیں گے. لیکن حالیہ صورتحال میں مانڈا صاحب جو اگلی میرے پاس ہیڈ لائنز ہے, حالیہ صورتحال میں پاکستان کی سیاست یا سیاسی جماعتوں کی ایک عجیب سی ہلچل ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ, پارلیمان کی عدم فعالیت حکومت کی ناکامی ہے, یہ کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد جو ہے نا کوئی بھی کرے وہ اچھا نہیں لگتا. بھلا کہ ایک طرف پوری حکومت, صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر زور دے رہی ہیں, اجتماعات کے اوپر زور دے رہی ہیں, مساجد کا عالم آپ کے سامنے ہے, 6-6 فٹ کے اوپر نمازی بیچارے کیا کریں, ابھی وہ 6-6 فٹ کے اوپر مسجد تو میرا خیال 3 صفوں میں بھر جاتی ہے. کو 3 صفوں کے جو نمازی ہیں نا وہ 6-6 فٹ کا اگر سپیس دیں گے تو مسجد پھول تو باقی کہاں جائیں گے. تو ایک طرف تو آپ اس طرف جو ہے نا وہ زور لگا رہے ہیں, سندھ میں جو ہے نا وہ عالم دیکھ رہے ہیں, شٹر بند ہڑتال آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو جب یہاں آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اجلاس بلایا جائے تو میرا خیال ہے وہ پھر سارے جو دعوے اور وعدے اور باتیں, پھر جو غریب عوام ہے وہ کیا کس سے سوال کرے گی کہ یہ قید خانہ جو ہمارے لیے ہی ہے کہ اگر آپ نے اجلاس بنا, جس کے اوپر کئی دفعہ میں زور دے چکا ہوں کہ تمام مارکیٹس کھلی ہیں, سبزی منڈیاں کھلی ہیں, بازار کھلے ہیں, جہاں راشن تقسیم ہو رہے ہیں وہاں بندے کے اوپر بندہ ہے, تمام نظام زندگی چل رہا ہے, اور بحث کس کے اوپر ہوتی ہے کہ مسجد میں نمازی 3 ہوں گے یا 5 ہوں گے. تو ابھی جب یہ اجلاس بھی بلا لو گے, وہ بھائی حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے جب خود عمل نہیں کرے گی, یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے, حدیث بھی ہے نہیں کہ تو دیکھو جب او بھائی دیکھیں نا کیا حکم ہے ہمیں کہ جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کو مت کہو, کہ اگر آپ نے خود ہی عمل نہیں کر دیں تو پھر عوام کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ ان کے اوپر کرفیو کیوں ہے, ان کے اوپر لاک ڈاؤن کیوں ہے, ان کے اوپر جو ہے نا 144 کیوں ہے؟ عوام تو سوال کرے گی نہیں, کس سے کرے گی کہ جب آپ نے اپنے اجلاس بنانے ہیں تو سارا کوئی ٹھیک ہے. تو اپوزیشن کو میرا خیال ہے سمجھ جانا چاہیے. عوام کے سوال میں ابھی تک تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مسجد میں 6 فٹ پہ بیٹھا جا سکتا ہے یا نماز پڑھی جا سکتی ہے تو واقعی اسمبلی میں بھی بیٹھا تو جا سکتا. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سمبل ہوتے ہیں حکمران, انہوں نے عمل جو ہے ابھی لوگ ان کی کاپی کریں گے نا. آپ حکمران کی بات کر رہے ہیں, سمبل تو آپ کے مشائخ میں ہیں, علماء بھی ہیں, انہوں نے بیٹھ کے یہ سب کچھ طے کیا ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو ایک ایسا فرض ہے, آپ فرض کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہو دنیا داری کو. نماز فرض ہے, کیا بات کرتے ہیں دنیا کو اور دین کو ایک ہی نظر سے آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ کو لگتا کیا ہے مسجد اور کیا پارلی ہے دنیا دین سے الگ ہے؟ کیا دنیا دین سے الگ ہے؟ نہیں دنیا دین, میں نے کہ وہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا میں تو کمپیئر چاہتا کسی ہی اور نہیں نظر اس سے کرتے گفتگو ہیں. میں جانا, مجھے تو اگر لاجک ڈھونڈنے ہیں تو میں وہ لاجک میں بتا کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ نماز ہو سکتی ہے تو کیا سیاستدان بیٹھ کے 6 فٹ کے فاصلے پہ اجلاس نہیں کر سکتے؟ مسلمان پورے اور میرا مدعا یہ نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اعتراض آپ کو لگ رہا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, یعنی کہ ابھی بہت ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, بلکہ کمپیوٹر وہ پھر وہ کیا رکھ لیتے ہیں لیپ ٹاپ, وہ سامنے رکھ کے جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ بھی کیا حکومت نے. اگر فیصلہ کیا ہے تو مجھے وہ یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر بیٹھے تھے اور پی ایم بیٹھے تھے, ایک کی تقریر بھی دوسرے نے سنی, میں چاہتا ہوں کہ اگر کرنا بھی ہے نا, ایک نے سن لی دوسرے نے نہیں کرنا بھی ہے تو سب پارٹیاں جو ہے نا اپنی اپنی نمائندگی 2-2 4-4 بندے دے دیں تاکہ عوام, میں وہ بات کرتا ہوں کہ عوام, میرا سوال یہ نہیں ہے کیونکہ چیئرمین پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدم یعنی پارلیمان کی عدم فعالیت حکومت کی ناکامی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کرنا ہے یا نہیں ہے, ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھو بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اجلاس ہو
اور صحیح، جو یعنی اس کا حالات مطلب ہے ہیں کہ آپ اس حق میں ہیں کہ جو وہ اور کہہ رہے ہیں بلاول ڈیجیٹل بھٹو کے وہ ہونا چاہیے. نمائندگی جو ہے نا وہ پارٹیاں اپنی اپنی رکھ لیں، چند صحیح. بندے ان کی جو ہے نا، پہلے بھی تو یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں نا، کبینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے، اس طرح وہ پارٹی جو ہے نا چند آدمی، دو دو چار چار آدمی جو ہے نا ہر پارٹی کے لے کے ان کی نمائندگی کرا کے جو ہے نا جو بھی فیصلے کرنے وہ کر لیں. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں تو نون لیگ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے اور نون لیگ جتنا آپ بول سکتے ہیں میں شاید سوچ بھی نہیں سکتا. مسلم لیگ نون دھڑوں میں تقسیم، اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے میڈیا کا سہارا، شہباز شریف کے انٹرویوز، شاہد خاقان عباسی بھی متحرک. اور واقعی حالیہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اب وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، منظر عام پہ بھی آ رہے ہیں، ویڈیو یا انٹرویوز یا ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، اور ویسے اندر کوئی شکست و ریخت یا توڑ پھوڑ کا عمل بھی جاری ہے. تو کہاں دیکھ رہے ہیں نون لیگ؟ دیکھو یہ نون لیگ جہاں ہے جہاں ہی رہے گی. نون لیگ کو دیکھنا کیا، یہاں رہے گی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کے جو جملے ہیں وہ میرے خیال میں یہاں سے بھی پیچھے لے جانے والے ہیں. نہیں وہ جائیں گے تو پیچھے، لیکن ابھی کی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی چونکہ ان کے گھر میں لڑائی تو ہے، پاور پولیٹکس ہے، یعنی کہ نواز شریف، شہباز شریف، ایک نواز شریف کم بنتا جا رہا ہے، جو مریم نواز جس کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہیں، یہ شاہد خاقان عباسی ہو، دوسرے ہو پرویز رشید ہو، یعنی کہ مختلف دو پاور ہیں نا ابھی. تو وہ ادھر اپنا بیان دیتا ہے تو وہ دوسرے متحرک ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کوئی سیٹنگ بن رہی ہے. بھائی سیٹنگ یہاں کسی کی بن نہیں رہی، سیٹنگ پاکستان کی بن رہی. یہ میں پہلے سے کہتا ہوں، یہ جتنا مافیاز ہے نا یہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کرپشن میں. کوئی بھی ہے، ابھی شاید خاقان عباسی کا وہ بھی میرا بھی ضمانت پہ باہر ہے، تو یہ دوسرا جو کیا ہے وہ شہباز شریف یہ بھی بیل پہ باہر ہے، بیٹا میرا ہے اس کا ابھی بھی اندر ہے. تو بے حالات جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جیلوں کا مال ہے، یہ چند دن دائیں بائیں پھرتے گھومتے نظر آئیں گے، بالآخر انہیں جانا وہیں ہے. کیونکہ یہ بولے نہ بولے، یہ کہتے تو ہیں ایک دھیلے کی کرپشن ہے، ایک دھیلے کی منی لیکن لانڈرنگ آپ کا. کو وہاں جانے کا فائدہ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہیں جانا ہے، فائدہ دیکھو آہستہ آہستہ بالترتیب. کوئی بندہ پاکستان میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ وہ وقت کے فرعون تھے. مالا صاحب یہ تو میں بھی آپ کو کہتا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں کچھ کروائیں گے، یہ اندر بیٹھ کے بھی پتہ نہیں کتنا بڑا مافیا ہے. دیکھو بات مافیا تو ہے، مافیا طاقت تو ہے نا. یعنی کہ ابھی 2 سال اس حکومت کو نہیں ہوئے، 2 سال پوری سٹرگل جو ہے نا پرائم منسٹر نے کی، لیکن مافیا کی اپنی طاقت تو ہے، اس کی اپنی روٹس تو ہیں جو جیلوں سے باہر ہے. کوئی طاقت تو ہے نا ان کو، کیونکہ وہ پتہ کیا ابھی ظالم جو ہے نا، ظالم انصاف مانگتا ہے اس ملک میں، قاتل انصاف مانگتا ہے، ڈاکو انصاف مانگتا ہے، منی لانڈرر جو ہے وہ انصاف مانگتا ہے. اور جب قاتل کو انصاف ملتا ہے تو کہتا ہے کہ عدالتوں نے انصاف کرتی ہے، جبکہ اس کو پتہ میں قاتل ہوں، منی لانڈرر کو پتہ میں منی لانڈرر ہوں، ایف اے ڈین والے کو پتہ میں نے ایف اے ڈین جو ہے نا منشیات کا بزنس کیا. لیکن وہ جب باہر نکلنے کا بڑا انصاف ہو گیا. اور عوام جانتی ہے کہ جہاں انصاف مانگنے والا کون ہے، قاتل ہی خود ہے اور خود ہی انصاف مانگ رہا ہے. کیا ملک کس طرح آگے جاتا، کس طرح جاتا آگے؟ تو یہ حالات ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن ان کے ٹھکانے جیل ہیں. کیونکہ مال ملک کا 7 ارب روپیہ میرا وطن جو ہے نا وہ بیاج دے رہا ہے. میرے وطن کے بڑے جو کہتے ہیں نا خیر خواہ، مجھے یہ ایک انہوں نے لفظ بڑے جو ہے اعلان نا بڑے کیے تھے، تکلیف دیتا ہے. بڑے اعلان کیے تھے انہوں نے، کیوں نہیں ملا میں کچھ؟ کہتا ہوں کہ 7 ارب بیاج، اس کے اعلان کو چھوڑو، 7 ارب بیاج دینا ہے. اور بیاج جو ہے نا، بیاج کے اوپر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا اعلان کوئی بھی ایسا گناہ ایسا مارلا صاحب اگر ان کی وجہ سے دینا ہے تو تب بھی بری بات ہے، اور اگر حالیہ والوں کی وجہ سے دینا ہے جو حالیہ حکمران ہیں، وقت میرا تو کہنے کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یہ باتیں تو ہوگی، لیکن وہ تب بھی برا ہوگا. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں جو اس وقت حکمران ہیں انہوں نے جو کہا تھا کیا وہ ہو گیا، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا اس لیے کہ وہ سٹل مافیا ہے. مافیا نا، مافیا نظر بھی کون آپ کو پکڑے گا پھر؟ پکڑے گا کون؟ جنہوں نے پکڑنا وہ خود مافیا ہیں. بس صحیح، یعنی جنہوں نے پکڑنا وہ خود مافیا ہیں. یہ دارو کا کام ہے، وہ دارو کے اندر انجیکٹڈ لوگ ہیں. بار بار کہتے ہیں، ہماری زبان جو ہے نا بالکل بریک نہیں کرتی کس چیز کا. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر دارے اپاہج نہ اس ملک کے ہوتے تو ملک پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. آج ہم 105 ارب ڈالر کے مقروض نہ ہوتے. آج ہم 7 کون سے دارے، تو دارے کیا دارو نے کیا کیا؟ ادارہ واقعی اگر آپ کے حق میں چلا جائے، نہیں میرے حق میں کیا، غریب کے حق میں کہیں گیا دارا؟ اس کے بھی حق میں چلا جائے. میں کہتا ہوں کہ سانے ماڈل ٹاؤن 14 آدمیوں کا قتل،
100 बंदा जख्मी दिन दिहाड़े, कोई अदारा इस मुल्क में नहीं। सानिया साहिवाल, कल की बात है ना, सानिया साहिवाल में सानिया तो बल्दिया ऐसे टाउन, वाजे मामलात हैं ये कि वो ऐसे अभी तक यही दाग हैं। कंफर्म नहीं हो पा रहा कि जिसको आपने दहशतगर्द कहा था उसी को मैं आपने चाहता हूं कि सानिया बना सानिया दिया। मॉडल टाउन को इंसाफ नहीं जब तक मिलेगा, मैं किसी अदारे को इस काबिल ही नहीं समझूंगा कि वो कहलाए जी मैंने बड़ा। तो इसका मतलब है जुबानी कलामी बातें हो रही हैं, जुबानी हो रही, हुकूमत जो कहती है वो कुछ नहीं 14 कर रही, बंदूक का साहब यार, जो वो कैमरों में कहती है वो सेफ है। कुछ नहीं कर रही, कौन कर रहे? हुकूमत जो कहती है वो कुछ नहीं कर रही, नहीं, जिनको हुकूमत पकड़ा अदालत गया का वो काम करे। नहीं तो मुझे अदालत बताया ने ना, क्या किया, अदलिया पे तो कोई मुझे कदर नहीं। बताया कि हुकूमत अदालत का अदलिया काम पे तो नहीं मैंने करती। बोला अदारे तो अपने काम हुकूमत कर रहे नैब हैं का और उन काम पे तो कोई नहीं करती। कदर नहीं है। हुकूमत FIA का काम तो नहीं, वो तो अदारा है। मुझे बताया ना कि वो हुकूमत का नहीं, क्या तो काम है? आपको क्या लगता है अगर इदारे हुकूमत को जवाब दे नहीं है तो हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, इंडिपेंडेंट अदलिया आपकी इंडिपेंडेंट है, नैब आपका अदलिया पे independent कदगन भी है। नहीं है किसी वो किस्म। कोई इंडिपेंडेंट है नहीं यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, Independent इदारे है काम तो कर बदल रहे पा रहा है हैं, ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर वो वरना नहीं हो अगर रहा तो उसमें आपकी नैब कोताही है। इंडिपेंडेंट ना होती तो मुझे ये बताओ इमरान कितनी दफा कह चुके कि अगर मेरे मतहत होती तो ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो 50 है जेलों में बंद होते। नहीं तो फिर तो वो इसका मर्जी से मकसद काम ये कर रहे है हैं। कि वो अदारे किसी और के कहने पे काम कर रहे हैं, माफिया के कहने पे काम कर रहे होंगे। नहीं मारला साहब, वो उनकी मुल्क लुट तहकीकात गया, हैं, मुल्क उनकी मेरा लुट तहकीकाती गया। टीम है, उनके तहकीकाती रूल्स हैं, वो तहकीकात वो कहीं ना कहीं रूल तो हो रूल रही हैं। सीधे हैं इस मुल्क के। कानून गरीब के लिए छतरवल है, वो कौन सा रूल है? वो जब गरीब के कपड़े उतार के लटा के मारा जाता है, वो कौन सा कानून है? और इनकी जब बारी आती है तो वो कानून सीधा हो जाता है, वकील सीधे होते हैं, स्टे ऑर्डर आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। वो गरीब की तो शलवार उतार के जो हाल किया जाता है, उस वक्त कोई अदालत का नोटिस नहीं, कोई स्टे नहीं, कोई कुछ नहीं। वो 5 मिनट में आधे बंदे तो मारला थानों में साहब, मार देते हैं। मैं इसी हुकूमत के हवाले से अभी 5 मिनट पहले या तो कुछ कितने वक्त बंदूक पहले जो- इसी कितनी इंटरव्यू के रिपोर्टें दौरान आई आप कह कि रहे हैं कि बंदूक का वो क्या-क्या हाल किया। हुकूमत जो है गरीबों का बहुत सोच रही है, बड़ी इमदाद भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। देखो बात यह है कि वक्त नहीं तो लगेगा। वो क्या राणा सिर्फ साहब, नाम के लिए उम्मीद है? इस हुकूमत से है, वो चाहता है कितनी प्राइम देर, कितनी देर? आप तो मेरे ख्याल में जब से हुकूमत आई उससे पहले के सपोर्टर मैं हैं, तो देखो, और देखो उसके अभी कहाँ बाद भी जाएंगे? आपने उसके बाद मैं भी भी आपने ये मुझे कहा बताओ, इसके बगैर कि- कहाँ जाएंगे? नहीं बगैर जाएंगे या ना- कहाँ? इतनी बेबसी तो नहीं है नहीं, हुकूमत। बेबसी की बात नहीं, मैं जितनी कहता हूं, मारला जाएंगे साहब आप कहाँ कह हम रहे हैं, लोग? यानी भाई वो अगर- लोग अगर पकड़े तो गए, मुझे- लोग अंदर गए, उन पे केसेस अंदर बने, गए और और वो AC जो मिल बड़े गए, बड़े एयर फनकार कंडीशनर और को बहुत मिल कुछ गए, कहते थे एयर अपने आप कंडीशनर को। के बाद जमानतें मिल गई। और जिस मुल्क का निजाम जो है, ये इस कैदी को पाकिस्तान में नहीं रख सकता यार। क्या बात करते हैं आप? कैदी पाकिस्तान, नहीं, किसी अगर मुल्क का आप कैदी इस बाहर वक्त फिरता है? ये कह रहे हैं तो आपको मुझे कैसे उम्मीद बताया है कि जब- आगे बेहतरी आ जब वो जाए? कैदी यहाँ था तो उसकी क्लच प्लेटें कैसे आ रही? पूरा मीडिया कि आज प्लेटें ऊपर चली गई, क्लच नीचे चला गया, क्लच नीचे है, क्लच ऊपर। नहीं, अभी ये जब मीडिया से उस वक्त मुझे भी था, बताया- अब भी है। अभी कौन से ये डॉक्टर- मीडिया उस वक्त भी था, अब भी है। भाई मुझे वही बताया, हुकूमत आज पहले भी थी, कहाँ अब भी उसकी है। क्लच प्लेटें? वही हुक्मरान पहले भी थे, अब भी हैं। वही ये इदारे वहाँ तो पहले भी थे, अब रोजाना भी हैं। उसके जो है वो नीचे ऊपर होते थे। आज कोई रिपोर्ट आती है कि उसकी प्लेट्स कम है या नीचे है या ऊपर है? ये निजाम कमजोर है। नहीं तो वो निजाम कौन बेहतर करेगा? बेहतर करेगा कौन करेगा? मैं तो वही बार बार पूछ- कर जो उन्हें बेहतर करना वो खुद शामिल है। सही। वो चलें, बता रहे हैं, वो वो खुद निजाम शामिल तो नहीं है, अपनी तो बात जगह पे क्यों मैं है? बाकी निजाम की तरफ चला जाऊं कि रमजानुल मुबारक है और जो सूरत हाल आपको ग्रां फरोशों की नज़र आ रही है, मुनाफाखोरों की नज़र आ रही है और रेट्स का जो आलम है उसको कैसे देख रहे हैं? देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब सजा किसी मुल्क में नहीं होती ना तो इस तरह के जखीरा अंदोज, इस तरह के जो है वो ये ब्लैक मेलर ये मार्केटों में फिरते रहेंगे, पकड़ने वाले आते नहीं। मुल्क का सीधा सा निज़ाम है, पैसे तो जान चढ़ाओ। जहां किसी को कोई रोकता है, अभी लॉकडाउन की मात में आप देखिए पुलिस वाले रोकते हैं, पैसे लेते हैं, बस आगे चला जाता। वो ये मुल्क तो डंग डपा हुआ है कि हर अदारा जो है ना वो अगर एक्ट करे तो ये जखीरा अंदाज क्यों? पकड़ते की खबर तो आ जाती है, आगे जमानत होगी, दूसरे दिन बंदा घर चला जाता है, तो बंदा सीधा कैसे होगा? अगले दिन 10 तैयार हो जाते हैं। अगर एक को सजा दी जाए और दूसरी मारला अवाम साहब, इबरत ये पकड़े, हुकूमत कौन सा निजाम बेहतर हुकूमत कर को देगी? मुझे ये तो हुकूमत की कोई बता बात दें। नहीं भाई। सियासतदानों को आप नहीं, इसलिए नहीं हुकूमत पकड़ मुझे सकते, बताओ, वो माफिया जो है। थाने में ठीक है, बैठा, थाने जखीरा में रिश्वत अंदोजों को लेता आप है। नहीं पकड़ सकते, वो माफिया हर हैं। जगह के तो ऊपर बाकी रिश्वत कामों चलती के है। लिए कौन जब से रिश्वत इदारे? से बंदे छूट जाते हैं, हर काम हो जाता है, तो हुकूमत क्या करेगी उसमें? जो निजाम सबके सामने है आपके, हमारा पाला नहीं पड़ता। मारला साहब, आप कुछ जरूरत से ज्यादा बेबस नहीं करार दे रहे हो? नहीं बेबाक हुकूमत का कोई अमल नहीं। मैं बता रहा हूँ, हुकूमत का 20% किरदार होता है और वो 20% भी काम नहीं चल रहा अभी। 20% वो इस 2 साल में जो हुकूमत करती रही उसमें कुछ नहीं हुआ। भाई आपके सामने हुकूमत में
30%, 70% तो बाहर से घुस बैठी, जिनको मैं कहता हूँ कि पीपल पार्टी से आगे आया, भी कोई 5 नून साल से आया, इसी किस्म के गुजरते ऐसे नजर ही- आएंगे। ऐसे ही। को मुझे बताया ना क्या कानून साजी को की हो सकी इनसे, कर दी पाए कि वो होने नहीं देंगे वो, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है। कितने लोग हैं जो बैठे हुए हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस है, वो क्या चाहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत के दाम कम करने का कहा जा रहा है, इम्कानात हैं, और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 68 पैसे कमी की सिफारिश की गई है और मंजूरी होगी, वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। देखिए जी, ये तेल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो मेरा माइनस में चलेगी। सही, और ये माइनस का मतलब कि वो हाँ। तेल भी देंगे और आपको पैसे भी मतलब वो देंगे, जो ठाणे वाले सूरत-ए-हाल को इस नहीं ना, वक्त है। देखो कंजम्पशन ही नहीं है, जब पूरे मुल्क आपके लॉकडाउन की तरफ बंद पड़े हुए हैं, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, जहाज आपके जो है वो जमीन सही, पे हुए तो पड़े कैसा हैं। लग रहा है फिर ये सूरत-ए-हाल? तो ये है कि अभी रिलीफ इससे ज्यादा हुकूमत को देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए। ज्यादा देना चाहिए। अभी 20-21 रुपए मेरा पेट्रोल है, माला जो है साहब, इससे भी और ज्यादा जो है ना वो रिलीफ दे दे। वक्त की अगर कोई किल्लत के अच्छे बायस- अच्छे जो है ना मशवरा देने वाले होते ना, तो जो पिछले रेट में ये 20 डाल देते, क्योंकि चल तो सही, मोटरसाइकिल आपकी दे आमद हैं। का शुक्रिया, मुझे इजाज़त लेना होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।